अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुफ्तगू कंदासूं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते इंतहाई जेको अफ़सोसनाक वाक़ियो थियो। कल पाकिस्तान आर्मी जो हेलीकॉप्टर जेको आहे उहो मौसमी ख़राबी जे करे उहो थियो ऐं क्रैश थियो ऐं जंहिंजे नतीजे में पाकिस्तान जा केतिरा 6 ॼणा जेके आर्मी सां रिलेटेड ऑफिसर, जंहिंमें 5 ऑफिसर हुआ, 1 जवान हो, उहे शहीद थिया। ऐं ज़ाहिर आहे सॼो मुल्क उन हादसे जे करे सोगवार आहे। पर असां जेको प्रोग्राम में गुफ़्तगू कंदासूं, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पारां जेको हिकिड़ो फ़ैसिलो आयो आहे ऐं उन फ़ैसिले में इहो साबित थियो आहे त तहरीक इंसाफ़ नाले सां जेका पाकिस्तान जे अंदरि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन वटि रजिस्टर्ड पार्टी आहे, उन पार्टी जेको आहे ॿाहिरियां ममनूआ फंडिंग वरिती आहे ऐं उन फंडिंग सां गॾु इलेक्शन कमीशन जो इहो बि चवणु आहे त उनजे सरबराह यानी इमरान ख़ान साहब जेको मुल्क जो वज़ीर आज़म बि रही चुको आहे, उन केतिरा ई अकाउंट लिकाया, यानी उन पंहिंजे जेको एफिडेविट में हुनखे पार्टी जे जेके अकाउंट टोटल ॼाणाइणा हुआ उहे हुन न ॼाणाया आहिनि। फॉरेन फंडिंग केस, ममनूआ फंडिंग केस PTI जे ख़िलाफ़ PTI जी पार्टी जे माण्हुनि पारां जेको आहे पंहिंजो इहो केस रजिस्टर कयो वियो ऐं हिनखे तमामु वॾो अरसो लॻो आहे। 15 सालनि खां पोइ इन ॻाल्हि जो फ़ैसिलो आयो आहे ऐं तेसिताईं इहे अदालतूं, इहे जेके आहिनि इलेक्शन कमीशन, इहे समूरा मामला जेके आहिनि अबाल कया त हिन वक़्तु कोर्ट खां हुन कोर्ट ते, मतिलबु इलेक्शन कमीशन खां सुप्रीम कोर्ट खां हुन तरफ़ ईंदो वेंदो रहियो। हाणे हीउ फ़ैसिलो अची चुको आहे ऐं फ़ैसिले जे हिसाब सां जेको ॾिठो वञे त जेको पाकिस्तान जे हिकु ॿिए वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ़ साहब खे सज़ा ॾिनी वई हुई इन लाइ त हुन जेको आहे लिकाया हुआ पंहिंजा असासा कहिड़ा, उहे असासा इहे हुआ त हुन पंहिंजो को अकामा हुयो जंहिंजे बुनियाद ते उहो पंहिंजे पुट जी कंपनी में उनखे हिकिड़ी पघार जो उनमें उन अकामे तहत उनखे मिलणी हुई, जेका हुनजे अकाउंट में कॾहिं कोन आई, पर उन अकामे तहत उहो उन पघार जो हक़दार हुयो। उहा जेका आहे हक़ीक़त हुन लिकाई हुई पंहिंजे असासनि में जेके हुन इलेक्शन कमीशन खे ॾिना हुआ। उन बुनियाद ते उनखे 62 जो इतलाक़ कंदे चयो वियो त हू सादिक अमीन न रहियो आहे, जंहिंखां पोइ उनजे खे वज़ारत उज़्मा तां हटणो पियो हुयो। इहा साॻी सूरत हाल छा इमरान ख़ान ते बि लागू थींदी, छाकाणि त इलेक्शन कमीशन बिल्कुलु वाज़े चई छॾियो आहे त हुन जेको एफिडेविट जमा करायो आहे उन एफिडेविट में हुन केतिरा ई अकाउंट लिकाया आहिनि। उनखां पोइ पार्टी ते पाबंदी लॻंदी ऐं पार्टी ज़ाहिर आहे फॉरेन फंडिंग जा मामला आहिनि ऐं ममनूआ फंडिंग जा मामला आहिनि। उन ते छा थींदो ऐं मुल्क जे सियासी मंज़रनामे ते उनजा कहिड़ा इम्पैक्ट पवंदा, इन समूरनि मसइलनि ते गुफ़्तगू कंदासूं। मुल्क जा सीनियर सहाफ़ी नामिरा तर्जुमेगार जनाब शाहीन कुरैशी साहब असां गॾु न तो गुफ्तगू करें। कुरैशी साहब अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कुरैशी साहब, किस तरह देखते हैं कि आखिरकार 15 साल के बाद ही सही अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला तो दे दिया कि फ़ॉरेन फंडिंग का हवाले से जो भी इल्ज़ामात लगाए गए थे कि ममनुआ तरीके से फंडिंग आई है वो छुपाई गई है, उसके तफसील अब बिल्कुल उस फैसले के अंदर लिख दिए गए हैं। आपके ख्याल में इस फैसले की क्या अहमियत है? देखिए जी, ये बहुत अहम फैसला है और जो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक और जो इलेक्शन के कवानीन हैं उसके मुताबिक और जो ज़ाब्ता कार है उसके मुताबिक सारा कुछ अगर देखा जाए तो ये तवील सही सफ़र, बड़ा लंबा सही, और यहाँ तक कि इवन वो फैसला महफूज होने के बाद भी लटके जाने के चांसेस थे कि महीना भर लटका, लेकिन देर आयत दुरुस्त आयत सुप्रीम मतलब ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के ज़रिए से जो हैं आदाद व शुमार सामने आए हैं, जिनको फैसलों में और जजमेंट में जो है पूरे मुत्तफ़िक़ा तौर पर जो है इलेक्शन कमीशन ने लिखा है, डॉक्यूमेंट किया है, उस पर बाकायदा फैसला दिया है। तो ये कोई ऐसा नहीं था कि किसी की शिकायत थी, मुखालिफिन की शिकायत थी, या कोई इनके से जो इन्होंने डिक्लेयर कर रखे थे जो दस्तावेजात थी उनके अंदर कोई तजादात पे कोई पूछगिछ हो रही थी। ये उन्हीं के PTI के बानी रुकन सीनियर आदमी थे, बड़े एक पंटर रहे, फ्रेंड रहे,
خود عمران خان کے جو ہیں ان کی جانب سے یہ تھی ہی سینئر ممبر. تو اس کے بعد یہ چلتا رہا اور اس سے پہلے وہ پارٹی کے اندر بھی ایک ساتھی کے طور پہ فائنانس کو دیکھتے ہوئے ای میلز لکھتے رہے, خطوط لکھتے رہے, اور ان بے-قاعدگیوں پر اور ان پیسے لینے پر, لوگوں کے وصولیوں پر کہ ملازمین جو ہیں پیسے اپنے ان کے ٹرانزیکشنوں میں مصروف ہیں, یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک سربراہ کو جب بتائی جاتی ہیں, جو پارٹی کا سربراہ ہو, امین ہوتا ہے, پارٹی کا رہنما ہوتا ہے, اور بالخصوص پارٹی کے مالی معاملات کو لے کر چلنے کا ذمہ دار ہوتا ہے, جہاں لوگ اپنی ٹرسٹ کر کے امانت جو ہیں ایک سیاسی ایجنڈے کی تکمیل کے لیے دے رہے ہوتے ہیں, وہ اور یہ والی پارٹی تو ویسے بھی عمران خان کی لیڈرشپ اور ان کے ذاتی بنیاد کے اوپر مشہور کی گئی کہ عمران خان ایک کرکٹ کی وجہ سے ہیرو سٹار تھے, تو ہسپتال بنا رہے تھے اور ان کی ایمانداری کے بہت چرچے کیے جاتے تھے. تو اس بنیاد پر یہ بالکل جو ہے, اور اس میں امانت کی اور فائنانس کو پراپر مینج کرنے کی ذمہ داری ان کے ایک عہدیدار ان کو کرتے رہے, اور اس کے بعد وہ اس کو نظر انداز کیا گیا اور ان کو سائیڈ لائن کر دیا گیا. جبکہ اگر ایک صاف ستھرا لیڈر ہو, وہ شکر گزار ہوتا ہے, اور وہ اپنے سیاسی جماعت جو کہ ایک بڑی تکریم کی جگہ ہوتی ہے, عزت کا مقام ہوتا ہے. دیکھیں وہ تو عمران خان صاحب کو آپ جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں, جب اس نے انٹرا پارٹی الیکشن پہ کمیشن بنایا جسٹس ولی الدین کی سربراہی میں, پھینکا انہوں نے, اس کو بھی نکال باہر پھینکا, اور پھر جب یہ اپنا ساتھیوں کو بھی نکال یہ کیا, اور پھر جب وہاں پہ اپنا کے پی کے اندر جو ہے احتساب کمیشن بنایا, تو اس پہ جب ان لوگوں نے احتساب شروع کیا تو اس کو بھی وہاں پہ بند کر دیا گیا, احتساب کا شعبہ بند کر دیا گیا. وہی کہہ رہا ہوں کہ یہ تو اس کی پرانی روش ہے اور اس کے بعد جن بھی جگہ پہ اپوزیشن یا میڈیا کوئی انگشت زنی کرتا رہا یا ان کو الرٹ دیتا رہا, ان کی نظر توجہ مبذول کراتا رہا, وہاں پر وہ اسٹے کے ذریعے بیٹھے رہے. یعنی چاہے معلم جبہ ہو, چاہے یہی تو میرا سوال ہے اپنا شاہین قریش صاحب. پوری دنیا کے اندر ایک بنیادی اصول ہے, وہ یہ ہے کہ ڈیلینگ دا جسٹس ڈینائنگ دا جسٹس, انصاف میں دیر کرنا مطلب انصاف سے انکار کرنا. اس بنیاد پر کہ 15 سال آپ نے, ہمارے اداروں نے اس کو کھینچا, جس کی وجہ سے یہ شخص جو ہے, پارٹی کا نام تحریک انصاف ہے, ٹھیک ہے نا, اس شخص کو آخر وہ وزیر اعظم ملک کا بن گیا, اور وزیر اعظم بننے کے بعد اس نے جو کچھ کیا, اگر ہم اس فیصلے کو ڈیلے نہ کرتے تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ملک کی تاریخ شاید اس طرح اب جس طرح ہے اس طرح نہ ہوتی اگر یہ فیصلہ ٹائم پہ آ جاتا؟ دیکھیے, ایک تو ٹائم پر فیصلہ آنے سے یہ ایک سیاسی جماعت یا تو ایک باوصول سیاسی جماعت ہوتی اور اس طرح سلیکٹڈ کے طور پہ ہمارے سامنے نہ آتی, جس میں ان کے ساتھ ہر اسٹیج پہ لحاظ اور ان کے ساتھ جو ہے کوئی نظر شفقت ہی کا جو ہے یا دست شفقت کے ہی جو ہے سینچریوں کی بھرمار نظر آتی ہے. ورنہ تو یا تو یہ ایک باقاعدہ مستند سیاسی پارٹی ہوتی, یا ورنہ یہ اس سے پہلے اگر ہسٹری دیکھیں تو سنگل پارٹی اکیلے سیٹ پر جو ہے عمران خان منتخب ہوتے رہے, اور پاکستان کی بدقسمت تاریخ میں آئی جی آئی بنتی رہیں تو پی ٹی آئیز بھی بنتی رہیں, کہ یہ جو ہے لوگ وہاں پر پارٹی میں کہتے رہے کہ یہ فنڈ کہاں سے آ رہے ہیں, اور یہ فنڈ میں خرد برد ہو رہی ہے, اور وہ پارٹی بنتی رہتی ہے, وہ پارٹی چلتی رہتی ہے, یہاں تک کہ وہ ایک سیٹ سے آگے بڑھ کر وہ جہازوں کے ذریعے اپنی حکومتیں بنانے کی سٹیج تک آ جاتے ہیں. ان کے یہاں پر جب سٹیج لگتے ہیں تو کنٹینر اور سیٹنگ کا ارینجمنٹ سب سے پہلے پی ٹی آئی نے دیا, کہ نشستوں پر پہلے ہم دیکھتے رہے ہیں, بھٹو صاحب کی مثالیں دیتے ہیں عمران خان, بھٹو صاحب کے دور میں تو کھوے سے کھوا, شولڈر ٹو شولڈر لوگ کھڑے ہوتے تھے. یہ جو کرسیوں کا اور صوفوں کا کلچر متعارف کروایا جنرل پاشا کے بعد, یہ تو سارا کلچر جو ہے
جس کے اندر جو کلچرل شو بھی بیچ میں بلینڈ کیے، جو اچھی بات ہوتی ہے. میں ثقافتی عمل کے حصہ لینے پہ بہت خوش ہوتا ہوں، اور خاص طور پہ سوسائٹی کے 50% عورتوں کے متحرک سیاست میں حصہ لینے کا زبردست حامی ہوں. لیکن اس طرح کے جو سیٹ لگے اور 20 کنٹینروں کے ساتھ اور سکرینیں لگیں اور یہ ملینز بلینز کی جو گیمیں ہوئیں، اور پھر اس جہاز اترنے کے بعد اور کالی کاروں میں جا کے ایک دم اسٹیج پہ چڑھ کے تقریر کریں اور اگلے اسٹیج پہ پہنچ جائیں، یہ جو ایک کارپوریٹ سیکٹر ہوا، یہ اس طرح کی انویسٹمنٹ ہوئی جس طرح مودی کی کیمپین جو ہے انڈیا میں ہم دیکھ چکے تھے، اور اسی طرح کا ایک طبقہ موبلائز کیا گیا. اور بے بھاری جو ہے ایک پاکستان کی سیاست ویسے بھی مڈل کلاس کی پہلے ختم کر دی گئی تھی، لیکن عمران خان کی لاڈلا سیاست جس کے اندر فنڈز بھی کوئی نہیں پوچھتا تھا، فنڈز کی بہتات کا کوئی حساب نہیں تھا، اور اگر ان کا ایک جو ہے سابق عہدیدار جو فائنینشیل ڈسکریپنسیز اور غبن اور منی لانڈرنگ اور اس طرح کے اور سنجیدہ بھی الزامات ہیں جو ابھی تک میڈیا میں نہیں آ رہے، کہ وہ یہ بھی کہتے تھے اکبر ایس بابر کہ وہ پیسہ پرائیویٹ پراپرٹی میں بھی انویسٹ ہو رہا ہے. اس سلسلے میں اکبر ایس بابر کے ریکارڈڈ انٹرویوز موجود ہیں کہ یہ بھی ان کی پارٹی کی صفوں میں بحث ہوتی تھی کہ وہ پیسہ پلاٹوں کے اندر انویسٹ ہو رہا ہے. اسی طرح جس طرح کے عمران خان صاحب نے ایک کیجول انٹرویو میں ایک دفعہ ایک جو ہے ٹپ پر بڈ کرنے یا جوا کھیلنے کی کرکٹ میں ٹپ پر بات کی تھی کہ اس سے وہ جو ہے شوکت خانم کے 1 ملین یا کتنے جو ہے $1,00,000 کا جو ہے قرضہ لیکن ایک اور سکیں بات گے. ہے قریش صاحب کہ ہم پاکستان کے اندر بہت مرتبہ دیکھ چکے ہیں کہ ہمارے یہ ادارے جو ہیں وہ احتساب کرنے پہ یا صحیح فیصلے دینے کے اوپر آ جاتے ہیں آخرکار، لیکن وہ وقت جو ہوتا ہے وہ وقت اس وقت سب کہتے ہیں کہ یہ سلیکٹیو جسٹس ہے، جسٹس سے انکار نہیں کیا جاتا. اگر یہ بات فیاض صاحب سوری ٹو کٹ یو کہ اگر جو ہے واٹس ایپ کے اوپر جو ہے JIT بننے لگے، میں کہتا ہوں اس میں 100% منصفانہ بھی فیکٹ فائنڈنگ ہو، تو اگر اس پروسیس کے اندر انصاف نہیں ہے اور اس کے اندر لوگ کورٹ کے اندر آ رہے ہوں اور لوگ ان کی ویڈیوز چلا رہے ہوں اور واٹس ایپ کے اوپر جو ہے چاہے اب آج ان کا نام ثاقب نثار لیا جا رہا ہے جب وہ سابق ہو جاتے ہیں، جب سابق نہیں ہوتے تو آپ اور میں اور پاکستان کا میڈیا کیا کوئی بھی آدمی نام نہیں لے سکتا. تو یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ اس وقت کی جو JITs بنتی ہیں وہ جو ہیں چند دنوں کے اندر کنکلوڈ کر دیتی ہیں. اور میں یہ نہیں کہتا کہ کون کرپٹ ہے کون نہیں کرپٹ ہے، لیکن اس سارے پروسیس سے اس سارے عمل سے سارا کلاؤڈی ہو جاتا ہے اور بادل چھا جاتے ہیں اور بے تحاشا جو ہیں حقائق پس منظر میں چلے جاتے ہیں، اور بہت سارے چیزوں میں جنہیں لوگوں کو آنسریبل ہونا چاہیے وہ مظلوم بنا کے سامنے آ جاتے ہیں. تو چونکہ انصاف اور میتھڈ اور جسٹس ان ٹرو سینس نہیں ہے، اور انصاف کا تقاضا سچائی، دیانت، انٹلیکچوئل آنیسٹی اور پریکٹیکل ریئلٹیز کے ساتھ جڑا ہوا ہے، جو کہ یہاں بالکل نظر نہیں آتا. لیکن ایسے میں کسی بھی پاکستان کی معروضی صورت میں یہ فیصلہ اگر آیا ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا، یہ عمران خان کی جو ہیں حقائق کو اس طرح سے آشکارا کیا ہے کہ جو وہ ایک لاڈلے سٹائل سے، چاہے وہ کرکٹ تھی، چاہے وہ کرکٹ کے اندر بطور کپتان مینیجر کی بات نہ ماننا ہو اور ان کو کوئی لیکن قریش صاحب وہ طرز عمل آگے چلا ہے. میں تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو ہے سلیکٹیو جسٹس کا معاملہ، کیونکہ ابھی خان صاحب کے بارے میں یہ جو فیصلہ آیا ہے، اس سے پہلے جو خان صاحب نے باتیں کی ہیں، نام لیے ہیں اداروں کے اور سربراہوں کے، اور وہ جو نیوٹرل کو جس طرح اس نے کسی نے شٹ اپ کال نہیں دی، وہی میں کہہ رہا ہوں اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے تھے اور وہ نام لیتے تھے کچھ ججوں کا، کچھ جنرلوں کا، پھر
آخر کار اس کو کنوکشن کے باوجود اس کو بھی 2 مرتبہ اسپیس دیا گیا. نہیں دیا گیا تو صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کو نہیں کیا. زرداری صاحب نے کوئی 3 ماہ پہلے جو ہے پشاور کے کور کمانڈر جنرل فیض کا نام لیا, جب اس وقت کے وزیر اعظم صاحب نے نام لے دیا تھا. ٹھیک ہے, اور ان کے بعد جب نام لیا تو شام سے پہلے ISPR نے اس پہ ایک سینئر سیاستدان کے لیے پیغام دیا کہ اس طرح ملوث نہ کریں. تو اس کے اوپر تو اتنا ریپڈ جو ہے رسپانس آتا ہے, فوری رسپانس آتا ہے, اور آج تک پاکستان کا ایک مخصوص میڈیا گروپ جب یہ بات کرتا ہے, چونکہ پاکستان میں تجزیہ نگار بھی تجزیہ اس طرح کرتے ہیں کہ کچھ چیزوں کو ریئلٹیز کی شکل دے دی گئی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا تو جیسے رول واضح ہے پاکستان کے آئین میں کہ وہ حکمرانی یا مداخلت کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب یہ ہوا ماضی میں کہ انہوں نے ملنا تھا آصف زرداری صاحب نے اور نواز شریف صاحب نے, اور نواز شریف صاحب نے باوجود جو ہے ناشتے پہ ملنے سے انکار کر دیا آصف زرداری صاحب کے. تو آصف زرداری صاحب نے کچھ ایسے سیاسی عوامل ہو رہے تھے جن کے بارے میں کہا کہ اینٹ سے اینٹ بجا دوں گا. تو پاکستان کے بہت سارے جو ہیں تجزیہ نگار اس کو ایک بزدلی سے تعبیر کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ جملہ کہا, اس کے بعد انہیں ملک سے فرار ہونا پڑا. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی آدمی کریٹیکل ویو رکھتا ہے تو اس کے ساتھ ایک اور سلوک ہوتا ہے. نیمنگ کی پہلی بار جو ہے جس میں وہ چے گیورا بھی کہلائے, اور پنجاب لیکن کے اس اندر وقت پہلی جو ہم بار دیکھ رہے ہیں اس وقت نواز جس طرح شریف نے آپ نے نام لیا, یہ اپنا 90 کی دہائی سے یہ سیف الرحمان جب اپنا کیس بنانے کی مشین ہوا کرتے تھے, روز کیس بناتے تھے, بی بی صاحبہ زرداری صاحب کمیشن بنایا گیا. ہاں, زرداری صاحب جو ہے اتنے بڑے عرصے تک جیل میں رہے, اور اس جیل میں اس پہ تشدد بھی ہوا, زبان کاٹنے کی بھی کوشش کی گئی. لیکن یہ آج کے سینیٹر جو ہیں مقبول صاحب, رانا مقبول صاحب, وہ IG تھے, ان دنوں سندھ میں پوسٹنگ کی گئی, ان پہ یہ ہے انہوں نے زبان کو جو ہے ان کے کاٹنے کی کوشش کی تھی, یہ الزام ہے. لیکن آج وہ نون لیگ کے ٹکٹ پر سینٹ میں تشریف رکھتے ہیں. وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جو سلوک تھا, وہ سلوک تو کنوکشن کے باوجود بھی اتنی اپنا جیل جو ہے وہ نواز شریف یا شہباز شریف یا کسی نون لیگ کے لیڈر نے نہیں کاٹی. اور تحریک انصاف کی جس طرح آپ کہہ رہے ہیں عمران خان نہیں, وہ جدہ چلے گئے تھے, اگرچہ ان کے کی حکومت کو پلٹا تھا جنرل مشرف نے, اور ان کو سزائے موت بھی دی, اور جو ہے طیارے کے اغوا کا کیس بھی بنا. لیکن سزا دینے کے بعد پہلا کیس تھا کہ ان کو چاہے بادشاہوں کے کہنے پہ چاہے کسی کے کہنے پر معاہدے کر کے روانہ کیا گیا, اور پھر وہ آئے. حالانکہ پہلے میاں صاحب مانتے نہیں تھے, پھر 5 سال کا مانتے تھے, وہ 10 سال کا معاہدہ نکلا. آج بھی جو ہیں میاں صاحب جو ہیں سزا یافتہ ہونے کے باوجود نکل بھی گئے, حالانکہ انہوں نے 2 سرونگ جرنلوں کے نام بھی لے لیے تھے. تو سلیکٹیو جسٹس بھی, سلیکٹیو اکاؤنٹیبلٹی بھی, اور سلیکٹیو اپروچ جو ہے اداروں کی طرف سے, چاہے وہ جوڈیشری ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو, یہ پاکستان کے اندر ایک اتنی بڑی حقیقت ہے. میڈیا کے ساتھ جو اپروچ ہے وہ سلیکٹیو ہے کہ ایک جو ہے چینل کو وہ بات سخت کہہ دینے کی اجازت ہے جو وہی بات دوسرا چینل نہیں کہہ سکتا. تو اب آپ کے خیال میں یہ فیصلہ آ گیا, ہم نے پورا پس منظر بھی دیکھ لیا کہ یہ جو ہوتا ہے, اس طرح کے جو فیصلے آتے ہیں وہ ایک مخصوص ٹائم پہ آتے ہیں جب کچھ مخصوص قوتیں اس طرح کے فیصلوں کے حامی ہوتی ہیں, تب ہمارے اپنا جوڈیشری بھی, الیکشن کمیشن بھی, احتساب کمیشن وغیرہ, اور وہ سب جو ہے وہ اپنا وہ آ جاتے ہیں. اب اس فیصلے کا امپیکٹ کیا ہوگا مجموعی طور پر؟ ایک تو PTI پہ امپیکٹ کیا ہوگا, پھر مجموعی طور پر آگے. یس سر پلیز. جی بتائیے, فرمائیے سوال مکمل. میں سوال یہ کر رہا تھا پھر مجموعی طور پر پاکستان کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے, جس میں ڈیموکریسی کو ہم لے لیں, جو ہماری ڈیموکریٹک فورسز ہیں, ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں, ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز ہیں, اور ڈیموکریٹک پروسیس ہے, اس پہ اس کا کوئی امپیکٹ وہ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے,
اصل میں بہت ساری سیاسی قیادت جو ہے وہ میڈیا کی اور سائیکولوجیکل وارفیئر کی جو ہے پیداوار ہے. بھٹو صاحب کو ایلیمینیٹ جب کیا گیا تو ضیاء الحق کی امریکن گائیڈ لائن کے اندر جو ہے سائیکولوجیکل وارفیئر کا ایک شعبہ بنا تھا، جس کے اندر انہیں یقین نہیں تھا کہ بھٹو صاحب کو جو کیونکہ کہا جاتا تھا کہ ہمالیہ روئے گا تو کس طرح سے انہیں پھانسی دی جائے گی. میں ذاتی طور پہ ریسرچ کر چکا ہوں بھٹو صاحب کی پھانسی کے وقت کہ کس طرح سے لاجسٹک موومنٹس ہوئی تھیں، کس طرح کتنے ماہ کی تنخواہیں تحصیل سطح پر پہنچائی گئیں، کس طرح گندم اور خوردنی اشیاء جو ہیں پہنچائی گئی تھیں، اور یہ ایک بہت بڑے ماڈل پر سارا پروسیس کمپلیٹ کیا گیا تھا کہ ورس کم ورس جو ہے سسٹم کو کیسے چلایا جائے گا. اور یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جڑا ہوا ایک بدقسمتی سے واقعہ ہے. وہاں سے اگر ہم آگے چلیں اور آگے اسے شارٹ بھی کرتے ہیں اس سفر کو، تو یہاں پہ آج آ جاتے ہیں اس کو لے کر کہ ہمارے ہاں جس طرح آپ نے اس سے پہلے بھی پوائنٹ آؤٹ کرایا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ اینڈ سلیکٹو جسٹس. تو آج یہ صورتحال پھر ہمارے سامنے کھڑی ہوئی ہے کہ یہ اس کا امپیکٹ اس معاشرے پہ کیا ہوگا جب پاکستان کی اندر تعلیم کا لیول کیا ہے اور پاکستان کا میڈیا اسی سائیکولوجیکل وارفیئر کی ایک نئی فیز کو، ہمیں کہا تو جاتا تھا ففتھ وار جنریشن جو ہو رہی ہے، ففتھ جنریشن وار جو، لیکن یہاں تو الٹ ہو رہا ہے کہ میں بہت سارے مبصرین اور چینلز پہ یہ دیکھ رہا ہوں، کہا جاتا ہے کہ جو مرضی ہو جائے عمران خان کو اس کا فرق نہیں پڑے گا. بھائی کیا یہ معاشرہ بالکل مردار معاشرہ بن چکا ہے؟ کیا یہاں تھاٹ کا پروسیس بالکل مر چکا ہے کہ ہم پروپیگنڈا مشینری بنا چکے ہیں، اس طرح کی ترتیب دے چکے ہیں کہ ہم سائیکولوجیکل وارفیئر کے اندر ایک کنٹریبیوٹری وہ فیکٹر بن چکے ہوئے ہیں کہ ورنہ تو کوئی بھی جن کے اتنے ٹال کلیم ہو اخلاقی بنیادوں پر وہ سب کے اوپر انگوش دنی کریں اور انگلیاں اٹھاتے رہے ہوں، اوئے توئے سے لے کر غنڈہ بدماش چور ڈاکو کہتے رہے ہوں، چاہے وہ اسمبلی ہو، چاہے وہ انٹرنیشنل فورم ہو، چاہے غیر ممالک کے جلسے ہوں، ان کے لیکن اوپر وہ تو عمران خان اپنی کریڈیبلٹی گنوا چکے ہیں جب وہ پرویز الہی کے بارے میں بات جس طرح کرتے تھے، لیکن پاکستان شیخ کا رشید کے بارے میں ایسا تاثر دے رہا ہے کہ جو کوئی ایسی بڑی شخصیت ہیں کہ جو چاہے مرضی جتنے مرضی چھینٹے پڑ جائیں، اور انہوں نے ایسا ڈریس پہن رکھا ہے عمران خان نے کہ جس پہ وہ چھینٹے سلپ ہو جائیں گے. ایسی بات نہیں ہوتی. جو انٹیلیجنسیا کے دو شعبے ہیں، دو مائنڈ سیٹ ہیں، جو باضمیر لوگ ہیں وہ تو اس کے اوپر اگر کوئی ہمدردی رکھتے بھی تھے وہ یہ ضرور سوچیں گے کہ یہ داغ جو ہیں ان کو خود عمران خان کو دھونا ہے اور کورٹ میں پروسیس میں کرنا ہے. لیکن دوسری جانب جو یہ پروپیگنڈا مہم شروع ہو گئی ہے کہ ان کو کوئی اثر نہیں ہونا، اور بہت بڑا سیکشن آف میڈیا اس کیمپین کو لے کے چل رہا ہے. تیسرے نمبر پہ شعبوں کے اندر بھی یہ آوازیں اٹھتی ہیں کہ سلیکٹو جسٹس ہوتا ہے، کہ کس طرح یہ فیصلہ آنے سے پہلے بھی باتیں شروع ہو گئی تھیں کہ فیصلہ آ جائے تو جس طرح ہوتا ہے کہ سٹے مل جائے گا. تو آج بھی اس طرح کی اسپیکولیشن فضاؤں میں، تبصروں میں اور سوشل جو ہے میڈیا کے اوپر موجود ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ تاریخی پروسیس آگے بڑھ رہا ہے. آج وہی عمران خان جن کے بارے میں یہ بات نہیں آتی تھی، پاکستان الیکشن کمیشن کے ان افسران نے جنہوں نے ڈسکا سے ایک جرت مندانہ جو ہے کردار کا ادا کیا، جس کے اوپر پاکستان کا میڈیا اور نقاد نظر رکھے ہوئے ہیں، جس کی کوئی مثال پہلے نہیں ملتی تھی کہ کمشنر سطح اور آئی جی اور چیف سیکرٹری لیول کے لوگوں کو الیکشن کمیشن اس طرح آزادی سے جھنجھوڑ دے اور پوچھ گچھ ہو، اور اس کے سٹنگ حکومت پی ٹی آئی کی ان کو اتنا بڑا دھچکا لگے اور وہ ایکسپوز ہوں کہ انہوں نے وہاں پر لوگوں کو اغوا کیا تھا. اور اس کے بعد آج اتنا اہم فیصلہ سنا دیا جانا ایک بہت بڑی بات ہے. لیکن ڈسکا سے پہلے ہم دیکھ چکے تھے، جہانگیر ترین گروپ بن چکا تھا، رفٹس آنا شروع ہو گئی تھی، اس وقت میں باتیں ہونا شروع ہو گئی تھیں کہ اب شاید معاملہ سیم پیج پہ نہیں ہے. وہ جب چکر ہونا شروع ہو گئے تھے تو تب ڈسکا ہوا تھا. تو اس میں آپ دیکھیں یہ سب جو چیزیں ہوئی ہیں وہ سارے تناظر کو اگر آپ دیکھیں تو سلولی اینڈ گریجولی جو سیم پیج والی بات تھی، جب صفحہ پلٹا تب جا کے یہ چیزیں ہم نے دیکھی کہ ڈسکا بھی ہوا تو کل پرسوں والا فیصلہ ہے.
خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، سارا کچھ ری ارینج ہو جاتا ہے. اور جرت رندانہ اگر الیکشن کمیشن میں آئی ہے تو اس میں بھی آپ اس فیکٹر کو کم نہیں کر سکتے کہ جب ایک صفحے پر نہیں چیزیں رہتی یا نواز اسی لیے شریف میرا سوال تھا کے ساتھ کوئی اختلاف ہوتا ہے تو بہت سارے فیصلے ہائی کورٹوں سے آ جاتے ہیں، سپریم کورٹوں سے آ جاتے ہیں. اور اسی طرح چاہے الیکشن کمیشن سے آ جائیں، چاہے میڈیا کیمپین ہو جائے، تو یہ پاکستان میں بدقسمتی ہے کہ جب اس طرح سلیکٹو ہو اور پیجز چینج ہو رہے ہوں اور پلٹے جا رہے ہوں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. اور اور اس لیکن کے اس طرح اندر صرف ہی نہیں، جمہوری قوتوں کو دیکھنا ہے اور اگر کہ وہ اس کے اندر اگر کیا سمجھداری کا عمران ثبوت خان دے نہ کے. چاہیں تو بھی کس طرح وہ اپنا بورڈ، میڈیکل بورڈ، ڈاکٹر یاسمین کے انڈر کام کرنے والے میڈیکل بورڈ کس طرح پلیٹیلیٹس کی رپورٹس دیتے ہیں اور کس طرح وہ چلا جاتا ہے، وہ سارا کچھ ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کس کو کب جب فائدہ ملتا ہے. تو وہ دراصل ہمارے جو کانسٹیٹیوشنل انسٹیٹیوشنز ہیں وہ ان کی طرف سے نہیں ہوتا. بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ کہیں سے کوئی نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ مابرائی ہوتا ہے جی. وہ سگنل ہے، کوئی امپائر اسے کی آپ جو انگلی، مرضی نام دے دیں، بالکل یس، ہے. امپائر کی انگلی ہے، کوئی سگنل ہے، کوئی اشارہ ہے، کچھ بھی ہو. جو اچھا، محکمہ زراعت ہے، چاہے کچھ ہے. جی ہاں. تو میں اسی لیے پوچھ رہا تھا کہ یہ سارا اگر ہو رہا ہے، یہ فیصلہ آیا ہے اور جس تناظر میں ہم بات کر رہے ہیں کہ یہ فیصلے سارے اس تناظر میں آئے ہیں کیونکہ صفحہ پلٹ چکا ہے، تو پھر ہماری ڈیموکریٹک پروسیس کے اوپر ہماری جمہوریت کو اس سے کیا فائدہ پڑے گا؟ دیکھیے، بات درست ہے آپ کی، لیکن بات اتنی یک طرفہ بھی نہیں ہوتی اور اتنی ایک پرماننٹ بھی نہیں ہوتی کہ جس طرح ماضی میں ہوتی رہی ہیں اسی طرح ہوتی رہیں گی. میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جب مطلب غلام اسحاق خان اگرچہ اور اسلم بیگ یہ سوچتے تھے کہ ان کی کیلکولیشن کے مطابق 88 کے الیکشن میں محترمہ بے نظیر شہید جو ہیں پھر بھی اتنی اکثریت نہیں لیں گی معمولی سی کہ انہیں وزیر اعظم بنایا جا سکے، اور عالمی سطح پہ دباؤ بھی موجود تھا، تو ان کے تجزیے الٹ ہو جاتے ہیں، ان کی کیلکولیشن غلط ہو جاتی ہے. اور یہ تاریخ کا ایک اہم جزو ہے کہ چیزیں اپنے آپ کو ری ڈیفائن کر رہی ہوتی ہیں. اور یہ بھی چیزیں ایسی ان اٹینڈڈ نہیں جائیں گی کہ اگر صفحے پلٹنا ہی صحیح ایک حقیقت ہے، لیکن یہ جو ہے تاریخ کا دھارا بھی آگے بڑھ رہا ہے کہ کسی لنگڑی لولی جمہوریت اور جو ہے میڈیا کی رہی صحیح آزادی یا سوشل میڈیا کے پریشر یا ڈائلاگ کا اتنا انٹریکشن اور لوگوں کے شعور کا اس طرح مخصوص ہو جانا، یہ ایسی ریئلٹیز بن گئی ہیں کہ سارے کچھ کو اس طرح رول بیک نہیں کیا جا سکتا جو 80s میں کیا جا سکتا تھا، جو 90s میں کیا جا سکتا تھا، جو 20s کی 21st سینچری کی آمد پہ کیا جا سکتا تھا. آج ایسا ہے کہ آج وہی نون لیگ جو آئی جی آئی سے نکلتی ہے اس کو بھی تاریخ کا جبر جو ہے وہ سکھاتی ہیں. پہلے وہ محترمہ بے نظیر کے ساتھ جا کے چارٹر آف ڈیموکریسی کرتے ہیں، پھر ایک دفعہ بٹریل کرتے ہیں، لیکن جب وہ دیکھتے ہیں کہ کوئی چارہ کار نہیں ہے تو بلاول جو پہلے لاہور میں آ کے مریم نواز سے ملاقات کے لیے ہفتوں بیٹھے رہتے تھے، آج وہ ایک فیکٹر بن کے سامنے موجود ہیں. اور آج جو ہے یہ مل کر ان فورسز کے خلاف ایک جیسی کیسی حکمرانی کر رہے ہیں، جیسی کیسی سیاست کر رہے ہیں، لیکن تاریخ کا وہ موڑ جو ہے انہیں اکٹھا کر چکا ہے. کل کو کیا وہ یہاں پر مشترکہ سیاست کریں گے نہیں کریں گے، لیکن جو حالات 80s میں تھے 90s میں تھے وہ بھی نہیں رہے. اور اگر آج سپریم کورٹ یہ فیصلہ یہ الیکشن کمیشن فیصلہ دے رہا ہے کہ یہ سپریم کورٹ کے پاس کیس پہنچا ہی چاہتا ہے کسی نہ کسی شکل میں، پاکستان کی ہائی کورٹ کے پاس عدلیہ تک دستک دینے جا رہا ہے، تو چیزیں بہرحال چینج کا عمل تو جو ہے انیویٹیبل ہے. بڑی مہربانی. بات ایک تغیر کو ہے زمانے میں، یہ تو آگے آنی ہے، تبدیلی آنی ہے. بڑی مہربانی شاہین قریشی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ناظرین ملک یا سینئر صحافی نام نگار جناب شاہین قریشی صاحب سے گڈ گفتگو تھا بدین سگڈ پروگرام جو وقت پورو تھے تو پنجے میزبان فیاض نش کے اجازت سدائیں گے.